MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बद्र की लड़ाई में 70 कुफार मुशरिकीन को कैद किया गया, 70 मारे गए। तो उनमें हजरत खदीजा का हार, गले का हार जो अपनी बेटी की शादी में रुखसती में पहनवाए थे, वो भी उनके दामाद, हुजूर के दामाद जो थे वो भी आए थे, उन कुफार के तरफ होकर लड़ रहे थे, वो भी कैद किए गए थे। तो हुजूर की बेटी ने वो हार उनको छुड़ाने के लिए वो हार भेजा। जैसे हुजूर की निगाह उस हार पर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगे। साहबा परेशान हैं कि हुजूर रो क्यों रहे हैं, क्या बात है। हार को उठाकर दिखाया, ये खदीजा का हार है, खदीजा का हार है। इतनी मोहब्बत थी। खैर उनको भी रिहा कर दिया गया कि एक शर्त पर कि तुम लाकर बेटे को यहाँ छोड़ दोगे, उस पर उनको रिहा कर दिया गया। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हुजूर ने उनसे बेहद मोहब्बत की, और सिर्फ हजरत खदीजा से नहीं, सबसे मोहब्बत की। और मोहब्बत बीवी से करना सवाब है, गुनाह नहीं है। जैसे माँ से मोहब्बत करना सवाब है, बाप से मोहब्बत करना सवाब है, इसी तरह से बीवी से मोहब्बत भी सवाब है। यहाँ तक कि नबी ने फरमाया, एक लोकमा तुम अगर उठाकर बीवी के मुंह में देते हो, अल्लाह के सामने वो सदक़े का सवाब है। आज तो हमारे माशरे में अगर बीवी की थाली में खा लिया जाए तो वो बुजुर्ग का बड़वा हो जाता है। लेकिन मेरे नबी ने ऐसे गिलास को पकड़ा, हज़रत आयशा ने पीकर गिलास रख दिया। हुजूर जानबूझकर मोहब्बत में और दिखाकर कह रहे हैं कि आयशा कहाँ से पिया था, यहाँ से लो, मैं वहीं होंठ लगाकर पी रहे। मोहब्बत दे रहे हैं, सिखा रहे हैं उम्मत को सिखा रहे हैं। क्योंकि ये बीवी जो है ना, ये तुम्हारे संसार की बागडोर है। अगर ये तुमसे वफादारी या कर ली, तुम्हारे बाप माँ से भी वफादारी करेगी, तुम्हारी औलाद से भी वफादारी करेगी, औलाद को सही तरबियत देगी। अगर ये बिगड़ेगी, तुम्हारे संसार का सत्यानाश करके रख देगी। इसलिए कहा गया, उलमा ना कहते हैं कि मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी संसार पढ़ा। अगर औरत पढ़ती है तो अकेली नहीं पढ़ती है, पूरे परिवार को पढ़ा देती है। मर्द पढ़ता है, वो डिग्री लेकर नौकरी देता है, वहां से खाना लाकर तो वो खिलाता है। क्या करता है? 2 वक्त का खाना उसको नसीब सही से होता नहीं है। 2 वक्त का खाना तो उधर जाता है, आता है ड्यूटी में, उसको तुमको पढ़ाएगा कब? तो औरत पढ़ी संसार पढ़ा। इसलिए औरत का मकाम अल्लाह और उसके नबी इस्लाम ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों में जन्नत को निछावर कर दिया। हदीस में आता है कि जो औरत शौहर को देखकर हंसती है और जो शौहर बीवी को देखकर हंसता है, तीसरा हंसने वाला खुदा होता है। तीसरा हंसने वाला खुदा होता है। शौहर का मकाम भी ज्यादा है। जैसे बाप माँ का मकाम मर्दों के लिए बहुत बड़ा है कि अगर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी के सामने सजदा करने की इजाजत होती तो मैं हर मर्द को कहता कि हर औलाद को कहता कि अपने बाप माँ को सजदा करें, और हर बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। इससे क्या समझना है? इससे इनका मकाम, बाप माँ का और बीवी का, शौहर का मकाम बतलाना है, मकाम बतलाना। जैसे मैंने कहा कि जो आदमी तौबा सब नेक बन जाएंगे तो अल्लाह मिटा देगा। क्यों? इससे हमें बतलाना हुजूर को क्या है कि इससे तौबे का मकाम बतलाना है कि तौबा क्या चीज है। अगर नहीं करोगे, तौबा माफी तलाफी नहीं होगी, तौबा अल्लाह के सामने नहीं रोओगे तो तुम्हारी जरूरत नहीं, अल्लाह सबको मिटा देगा। और अल्लाह कहता है कि फरिश्तों चुप हो जाओ, अगर तुमने बनाया है तो मार डालो, अगर मैंने बनाया है तो मैं अपने बंदों के तौबे के इंतजार में हूं कि मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसे कबूल करूंगा। तब इसी ने फरमाया गया। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, औरत बहुत ही, यही औरत हुजूर के ज़माने में एक सहाबी आते हैं जिनका नाम कैस है। वो आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा इस्लाम कबूल होगा? न क्यों नहीं, इस्लाम कबूल होगा, क्यों नहीं? जब तुम इस्लाम कबूल करे सारे पिछले गुनाह माफ, न मुझे तशफ़ी नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा कबूल होगा? हुजूर ने फरमाया कि भाई हाँ, हो जाएगा।
پھر کچھ دیر کو یا رسول اللہ میرا توبہ قبول ہوگا, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کیسا گناہ کیا ہے؟ کیا زمین کے ریتوں سے زیادہ, آسمان کے ستاروں سے زیادہ, پانی کے قطروں سے زیادہ, بارش کے بندوں سے زیادہ؟ یا رسول اللہ کہیں زیادہ. نہ کیا گناہ ہے؟ اب وہ بتا رہے ہیں گناہ. کہہ رہے ہیں کہ 9 بیٹیاں جنم لی, 8 بیٹیاں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا, صرف 1 بیٹیاں مجھ سے رہ گئی. وجہ یہ تھی کہ میری بیوی جب حاملہ تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے اسے کہا کہ دیکھ پیسہ کی ضرورت پڑے گی تیری ولادت, بچے کی ولادت میں, اب پیسے ختم ہو گئے. میں لکڑہار تھا, جنگلوں میں جاتا تھا, مہینہ مہینہ کام کرتا تھا, لکڑی بیچ کر پھر آتا تھا گھروں میں مہینہ مہینہ, جب تک پیسہ رہتا تھا خرچ کرتا تھا, پھر نکلتا تھا. تو اب پیسہ جب ختم ہو گیا, بچے کی ولادت ہونے والی ہے, تو میں نے کہا کہ دیکھ میرے آنے سے پہلے اگر بچے کی ولادت ہو گئی, اگر بیٹا ہوا تو اچھے سے اس کو پالنا, جو بھی پیسے ضرورت پڑے قرض لے لینا, میں آ کر اس کو چکا دوں گا. اگر بیٹی منحوسہ پیدا ہوئی تو میرے آنے کا انتظار مت کرنا, خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر دینا. اتفاق سے لڑکی ہی پیدا ہو گئی, لڑکی ہی پیدا ہو گئی, اور ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا. اس بنا جمیل کا معنی خوبصورت, اس بنا پر کہ ساری بہنوں سے 8 بہنوں سے بھی زیادہ یہ خوبصورت تھی, اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ جمیلہ رکھ دیا. اب سینے سے لگا رہی ہے, رو رہی ہے, دروازے دیکھ رہی ہے کب آ جائے گا, یہ کب آ جائے گا, آئے گا تو یا کبھی سوچ رہی کہ چلو میں اس کو دفنا دیتی ہوں. لیتی ہے جا کر قبر کھودتی ہے, ہاتھ میں گود میں قبر کھودتی ہے, پھر اس کی ممتا جاگ اٹھتی ہے. ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی, ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی, ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن ماں باپ سے بہتر تمہیں دولت نہ نعمت نہ ملے گی. اب تو یہ جا کر بینک سے بدل نہیں سکتی, اب کرے گی آپ میاں کو تو بتانا ہی پڑے گا. تب احساس ہوا کہ ارے ان کا تو بینک بہت لمبا بینک ہے. اگر کوئی قسم کھا کر کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں تو میں کبھی یقین کرتا نہیں کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہوگا نہیں. پیسہ نہیں تو پھر جلسہ آیا کیسے سکے, یہ جلسہ ہوا کیسے سکے. ہاں مفتی صاحب کو ہدیہ, پھر مجھے دیا جائے گا تل خرچہ, اور بھی ہے سب, کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ. پھر کھانا, یہ ٹینٹ, یہ مائک, یہ تو بھائی تو مجھے لگتا ہے 5,000 سے نیچے یہ خرچہ ہے, اوپر کا ہے. ہاں تو یہ اسی طرح پیسہ ان کے پاس بہت ہے, اور نکالیں گی. جب شوہر کو روتا ہوا دیکھ لیں, مایوس ہو جائیں, ان کا دل بھی بہت موم ہوتا ہے نا. میرا جیسے گاڑی خریدنے کا ہوا, یہ ہوا, پھر پیسہ نکلا اسی طرح سے, کہاں سے اللہ تعالیٰ دلاتا ہے. چلو بھائی کام ہمارا ہی آتا ہے, لیکن پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو میں کیا بول رہا تھا بولیے. ہاں تو اس نے کیا کیا, ماں بچے کو دے کر آئے. کیسا آئے تو جھوٹ موٹ کا قبر بنا دی, اور اس نے کیا ہوا, نہ صاحبہ نہ بیٹی پیدا, نہ کیا تم نے, نہ وہ دیکھو قبر, بہت ٹھیک کیا تم نے, بہت اچھا کیا. جب بچی بڑی ہوئی, ماں کو پہچان گئی, کیونکہ یہ دودھ پلانے کبھی کبھی جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیچھا کر کے ماں کو آ گئی, ماں کو پتہ ہی نہیں. ماں جیسے گھر کے اندر گئی, بچی جا کے امی کر کے جب گھر پہنچ گئی, یہ کس کی بیٹی ہے؟ باپ نے کہا. اب یہ تو کیا کہی, نہ فلاں رشتہ دار دور کے جو ہے ان کی بیٹی ہے. ارے بہت خوبصورت ہے. بس وہ آنے جانے لگی, تو بس آپ دشمن کا بھی کوئی بچہ آگا چھوٹا ہمارے گھروں میں آئے گا, ہر وقت رہے گا, تو ہم سے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. تو اس کو بھی شوہر, اس کے باپ کو بھی محبت ہو گئی. ایک دن فرط مسرت میں خوشی میں کہا, کاش میری ایسی پیاری گڑیا ہوتی. بیوی نے سن لیا, اب یہ تو عقل کی ناقص ہے. اب کیا کہی, اس نے سوتے وقت کہہ دیا کہ آپ جس بچی کو سینے سے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیٹی اگر میری ہوتی تو وہ بیٹی ہے وہ آپ ہی کی ہے, کسی اور کی نہیں, میری ہے. ہاں ٹھیک ہے, کل میلہ دکھانے لے کے جاؤں گا. رات میں اٹھا, کدال پھوڑا لے کر جنگل میں رکھ کر آ گیا, بیٹی کو سنوار دی, اور صبح صبح لے کے جا رہا ہے. ماں کھمبے کو, کھوٹی کو دیکھ کر ایسے کہہ رہی ہے, اور یہ مکہ والو, عرب والو, دیکھو تم بیٹیاں کو منحوسہ سمجھتے تھے, عزت کی
عزت کو برباد کرنے والی سمجھتے تھے، آج قیس سے سبق لو کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جب بچی تھک جاتی ہے اور ماں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، بچی کہنے لگتی ہے کہ ابو اب تو میں چل نہیں سکتی، وہ میلہ کتنا دور ہے، کہاں میلہ ہے، تھک گئی چلنے سے دل مجبور ہے، اے پیدر، پیدر کہتے ہیں باپ کو، اے پیدر وہ میلہ کتنی دور ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں نظر آتا نہیں، مجھ سے اب آگے چلا جاتا نہیں۔ تو باپ بادل ناخواستہ کندھے پر بیٹھاتا ہے، بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے کندھے میں بیٹھنے کے بعد میں، آج کل تو کوئی بیٹی کو کندھے میں بیٹھاتا نہیں، دیکھیں آپ، لیکن ہمیں یاد ہے اپنے باپ ماں کو جب کندھے میں بیٹھا تھا، مجھے اب تک یاد ہے، منابا گھر کو گئے تھے چائے وائے پینے، ان کے والدہ وہ سب میرے ذہن میں ہے، تو پیٹھ میں بیٹھا کر پتاناؤں کر کے گمچھا بھیڑنا، وہ بھی سب یاد ہے مجھے۔ تو اس نے کیا کہا کہ دل ناخواستہ کندھے پر بیٹھایا، باپ کے بال کے ساتھ ایسے کھیلنے لگی، کھیلتے کہتے اب اس کو جو نظارہ سوچ رہی ہوگی اب میلے کا، آپ لوگ تو جانتے ہیں، اچھے ابا مجھ کو پیسے دے دینا، اچھی اچھی چیز مجھے لا دینا۔ یہ واقعہ کئی بار سنایا ہوں، لیکن فرمائش کی بنا پر بولنا پڑتا ہے، لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن فرمائش ہے جس کی بنا پر بولنا پڑتا ہے، عورتوں کے بارے میں کچھ ہو جائے اور یہ واقعہ ہو جائے تب بولنا پڑتا ہے۔ اچھے ابا مجھ کو پیسے دے دینا، اچھی اچھی چیزیں مجھے لا دینا، لے کے جاؤں گی سب سامان کو، جا کے دکھلاؤں گی امی جان کو۔ یہ اپنے دل میں خوش ہوتی ہے، ابو پیسے دے دینا، میں لے کر جاؤں گی، سارا کھلونا لے کر جاؤں گی، فلاں لے کر جاؤں گی، امی کو دکھاؤں گی، امی کہتے خوش ہوگی، نیچے اتارتا ہے اور کھودنے لگتا ہے۔ ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنتا نہیں، کھودنے لگتا، مٹی باپ کے کندھے میں گرتا، پیٹھ پر گرتی مٹی تو اس کو جھاڑتی ہے، ننھے سے ہاتھ سے جھاڑتی ہے، باپ پسینہ ہو جاتا ہے، پسینہ اپنے کپڑے سے پوچھتی ہے، ابو چلو نا، مجھے میلہ نہیں ضرورت، مجھے کھلونے کی ضرورت نہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، چلو نا، امی یاد کرتی ہوں گی، امی انتظار کرتی ہوں گی، دیکھیں نا آپ کو پسینے آ رہے ہیں، یہ ریت آ رہے ہیں، آپ گڑھا کھودتے کیوں ہیں؟ غصے میں کہتا ہے تیرے لیے گڑھا کھودتا ہوں، تجھے دفناؤں گا۔ بیٹی کو کہاں سے یقین؟ کوئی باپ اس کو بیٹی کو دفن کر سکتا ہے؟ اس معصوم کو کیا پتہ؟ قیس نے یہ ظلم بیٹی پر کیا، زور سے دھکا گڑھے میں دے دیا، ایک زور سے دھکا مارا، کیوں سامنے سے اٹھا کے تو پھینک سکے، پیچھے سے گھوم کے کسی بہانے میں گیا ہوگا اور جا کر پیچھے سے دھکا مارا ہوگا بیچارے نیچے۔ اب کیا کرا؟ مٹی ڈالنے لگا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہے۔ اچھے ابا مجھ کو تو تم دو بتا، ہو گئی ہے کوئی کیا مجھ سے خطا، ابا بتا تو دو کیا خطا ہو گئی مجھ سے۔ روٹی کپڑا، اسی کے لیے کہ روٹی کپڑا پہنا نہیں سکتے، روٹی کپڑا گھر مجھے کیا ملتا نہیں، اے پیدر اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ اب مٹی ڈالتا گیا، سنتا ہی نہیں۔ اب بیچاری کہنے لگی کیا بات ہے، سمجھ روٹی کپڑا تو میں لوں گی نہیں، چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، نام تک تیرا نہ بتلاؤں گی میں، کہ چھوڑ دے میں چلی جاؤں گی، تجھے بیٹی سے نفرت ہے نا، خدا کی قسم میں کسی کو نہیں بولوں گی کہ میں قیس کی بیٹی ہوں، چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، عمر بھر صورت نہ دکھلاؤں گی میں،
عمر بھر تک کبھی تجھے صورت نہیں دکھاؤں گے ابو، کٹورا لے کر سڑکوں میں کھڑی ہو کر بھیک مانگ کر پیٹ پال لوں گی، اپنا گزارا کر لوں گی، پر تیرا نام نہ بتلاؤں گی، نہ تجھے کبھی صورت دکھلاؤں گی۔ لیکن اس نے پورے مٹی ڈال دیا، یہاں تک جب نہ ہو گیا ہاتھ نکال کر بے معصوم بچی ہاتھ بھی اوپر کر کے جوڑنے لگی، اس کے اوپر بھی مٹی ڈال کر ناچ کر آ جاتا ہے، فخر سمجھتا ہے۔ یہ بات کس سے بتا رہے ہیں؟ وہ صحابی حضور کو بتا رہے ہیں۔ جب سنے یہ قصہ اندوگی رو پڑے، خود رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بولے قیس پھر سے بولو، قیس پھر بولے اور روتے رہے کہ تیرے۔ اس کے بعد حضور نے اور اسلام نے جو مراتب عورت کے لیے ایجاد کیا اور جو مرتبے بلند کیا، اور یہاں تک کہ جنت کو ان کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے کہ تمہارے باپ ماں نے تمہیں کیوں دفنا دیا تھا، کیوں زندہ درگور کیا تھا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہماری ماں اور بہنیں اس گھڑی کو یاد کریں گی تو سمجھ جائیں گی کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم کس طرح تھے۔ تمہیں کوئی سانپ سے بھی زیادہ زہریلا کہا جاتا تھا، تمہیں کوئی ناگن کہتا تھا، تمہیں کوئی کہتا تھا کہ کام چلاؤ مشین ہے، جب تک کام میں ہے ٹھیک ہے، جب کام سے یہ ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ خود ہمارے بھارت کا رواج تھا، اگر شوہر کو جلایا جاتا تھا تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ چیتا میں جلنا ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا تو بڑھا دیا۔ آج اس مقام کو بھول گئی ہیں۔ اے مسلمہ کی بیٹی تجھے کیا ہوا، اے مسلمہ کی بیٹی تجھے کیا ہوا، تیری شرم و حیا کو یہ کیا ہو گیا، یہ شمع رو رہی ہے تجھے دیکھ کر، تیری شرم و حیا کو کیا یہ کیا ہو گیا، اے مسلمہ کی بیٹی تجھے کیا ہوا، کر کے آئی تھی وعدہ تو کیا یاد کر، کہ بنائے گی گھر کو تو جنت کا گھر، تیرے قرآن کو طاق نے کھا لیا، تیرے قرآن کو طاق نے کھا لیا، تیرا دین و شریعت کہاں کھو گیا، اے مسلم کی بیٹی تجھے کیا ہوا، جوانی کا تھا تیرا سنیے نظام، فرشتے بھی کرتے تھے تجھ کو سلام، اے مسلمہ کی عزت کی تو پاسدار، تیرا صبح کا سجدہ کہاں کھو گیا، اے مسلمہ کی بیٹی تجھے کیا ہوا۔ میرے بزرگ دوستو، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، معاف کیجیے گا، میں تو آدھا گھنٹے کے لیے بولا تھا، شاید 1 گھنٹہ ہو گیا۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ جو اور فرمائش رہ گئی عورتوں کے سلسلے میں خاص طور پر وہ باقی ہے، تھوڑا سا چھیڑ کر چھوڑ دیا ہوں، اور باقی جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا کہا جائے گا۔ اب درود پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ہماری ماں اور بہنوں نے بڑی مشقت سے، محنت سے، لگاؤ سے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کو، جنہوں نے جلسہ کیا تھا، جس مقصد سے کیا تھا، ان کے مقصد کو اللہ قبول فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ ان کی وہ محبت تھی اور لگن تھا جس کی بنا پر اتنی بڑی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین صاحب کا پروگرام لینا، تاریخ لینا اتنا آسان
بات نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح سے وہ ہاں کر دیے، ہمارے صدر محترم انہوں نے بھی جا کر جو تاریخ لائے اور انہیں دے دیا گیا، اور یہاں 2 تقاریر اور بھی 2 جگہ تھے، اس کے باوجود یہاں پر 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ میں جب گیا تھا تو ان کا پلاننگ بن رہی تھی کہ عبد الرحمن کو بلاؤ اور ان کو کینسل کر دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے، تو مجھے نے کہا کہ بھائی تمہارا مولانا سیف اللہ صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی آؤ تمہارا کینسل ہونے والا ہے شاید۔ تو میں پھر جلدی سے یہاں سے گیا، آنے کے بعد میں کہ نہیں، بولے کہ اچھا میں پہلے کروں گا، میں کہ ٹھیک ہے پہلے کرو بھائی، آخر میں کرو جو بھی کرتے۔ وہ جلسہ انہوں نے الحمدللہ آئے، میں سوچا کہ 10-15 منٹ کریں گے، الحمدللہ 1 گھنٹہ 10 منٹ تک وہ یہ کیے، مائک خراب ہونے کے باوجود، پسینہ بار بار آنے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو قبول فرمائے، ان کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ایکو کا کاٹ دیے نہیں کہ اجرت سے دیتے نہیں، گلا بڑھ جائے گا تو۔ فارغ ہونے کے دعا کے بعد اذان ہوگی، 10 منٹ ٹائم دیا جائے گا نماز کے لیے، آپ حضرات نماز پڑھیں، اور اسی اذان کے درمیان میں جو حضرات مدرسے کا یہ مدد کرنا چاہیں اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے مریضوں کے نام سے، یا اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو پھر وہ حضرات یہاں پر 10 منٹ کے اندر جلدی لا کر یہاں جمع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المشركين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جماعة الموحدين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء
من كل داء اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا رب تباہ کاروں کا تو کاری ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے جھکتا تیری جناب میں گھر سرفراز ہے یا رب تباہ کاروں کا تو کاری ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے کوئی نہ کام نیک کیا ہم نے عمر بھر روز جزا کا دل سے بھلائے بھی کیا خطر ڈوبے ہوئے چاہ ضلالت میں سر بسر بیر رسول پاک عنایت کی کر نظر یا رب تباہ کاروں کا تو کاری ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے اس نفس بد کا کھٹکن ہم کو ذرا رہے صورت سے میری بھاگتی حرص و ہوا رہے جو ہو فرض تیرا وہ ہوتا ادا رہے مرنے کے وقت نام زباں پر تیرا رہے یا رب تباہ کاروں کا تو کاری ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے مسرور و شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد و غم مجرم ہے جس سے رہتے ہیں ہر وقت چشم نم امید عفو رکھتے ہیں کر ہم پہ تو کرم یا رب تباہ کاروں کا تو کاری ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے یا اللہ ہم سب کے سب گنہگار خطا کار یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں قصوروار ہیں آخرکار تیرے ہی بندے ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں یا اللہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں یا اللہ تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں یا اللہ ہم سے بڑا سیاہ کار خطا کار کوئی نہیں تجھ سے بڑا ستار و غفار کوئی نہیں یا اللہ ہم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں یا اللہ تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں یا اللہ تو آقا ہے ہم تیرے غلام ہیں تو داتا ہے ہم تیرے محتاج ہیں تو غنی ہے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں تیرے در جیسا کوئی در نہیں اے ہمارے مولا تیرے رب جیسا کوئی رب ہونے کے لائق ہی نہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ جس مقصد سے ہماری بستی کے ماں اور بہنوں نے اور ہمارے مربیوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا تو علیم بذات الصدور ہے خوب جاننے والی ذات ہے اللہ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما اللہ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ تیرے دربار میں ابھی آنچل اٹھائی ہوئی ہیں
اللہ ان کے آنچل کو خالی نہ فرما۔ یا اللہ میرے مربی، میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے چاچا، سب یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ آج دنیا میں کوئی بھی اپنے در سے 1-2 روپے سے کے علاوہ بھی یا اللہ کوئی بھی اپنے در سے خالی نہیں بھیجتا، 1-2 روپیہ بھی ہو اسے دیتا ہے۔ اللہ تیرا تو در یا اللہ ہمیشہ کھولا ہے، تیرے در جیسا کوئی در نہیں ہے۔ تو نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ہی دوں گا۔ اللہ تیرے جیسا کوئی دینے والا نہیں، اللہ تیرے جیسا کوئی سننے والا نہیں، یا اللہ تیرے جیسے کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ ہماری پکار کو سن لے۔ آج اس محلے کی اللہ اس پروگرام، اس دعا کو اللہ قبول فرما لے، تماموں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان قبرستانوں میں جتنے بھی قبرستان ہیں سب میں اللہ ہمارے جو مربی آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی میں جو نااتفاقیاں ہیں اسے دور فرما۔ یا اللہ سب کو ایک جا اکٹھا فرما دے، سب کے دل کو ایک بنا دے، سب کو نیک بنا دے۔ یا اللہ سب کو نیک بنا دے، سب کو نمازی بنا دے، مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے، تیرے راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ بار بار انہیں ایسے جلسے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کو قبول فرما۔ ہمارے اس بستی کے لاڈلے جو باہر نوکری میں ہیں، اللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو بھی باہر ہیں، یا اللہ سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، سب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ اور ہمارے مربیوں کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم دائم فرما۔ یا اللہ ان کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے دشمنی سے، فتنوں کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، ساحر سے، جادو ٹونے سے، سب سے ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے مربی، میرے بھائی، یا اللہ کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے، اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ لوگ تو سینما ہال میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، یہ تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، سب کی اولادوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو کامیاب فرما، ہم سب کو آخرت کی قبر کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے چکے ہیں اسے بھی نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا حاجی متی اللہ صاحب مرکزی، وہ بیچارہ اس تھے اللہ پروگرام میں، دینی پروگرام میں اپنے میڈیا کو لے کر، ایم ٹی میڈیا کو لے کر گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ بھی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچانے کے بہت بڑے ذریعہ ہیں۔ یا اللہ ان کے اس محنت کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے آنے کو سردیوں میں تھرک کر یا اللہ دور دور پروگرام میں جانے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ان کی جان میں آل کی عزت کی حفاظت فرما، انہیں پھر سے اللہ تیرے گھر کو اللہ زیارت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا نصیب فرما، اور جو مانگنے سے چوک گئے اللہ اسے بھی نصیب فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور محض اپنے فضل کو ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن۔ جو حضرات